बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान के हवाले से जो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया और बहुत ही प्रिसाइज वे में, यानी बहुत बारीक बीनी से वो हदफ उनको निशाना बनाया जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब थे, जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दीगर ऐसी बैंड तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बनती हैं, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इस हवाले से पहले मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान के ड्रोन हमलों की, जो कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बिल्कुल साफ खिलाफ वर्जी थी, जिसके तहत पाकिस्तान में दो कीमती जानें ज़ाया हुई थी, उनके जवाब में ये जवाबी कार्रवाई जो की गई। चाहिए आपको ये बताते चलें कि पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। हमने कल कुछ तनाज़ा भी देखा। गवर्नर सिंध चूँकि जो है कामरान टिसोरी वो ईरान के दौरे पे थे और वहाँ वो यादाश्तों पे दस्तखत भी करते रहे, पाकिस्तानी काउंसिल में भी रहे और मुख्तलिफ जो दीगर मसरूफियात थी उनमें मसरूफ़ रहे। लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी, चूँकि पहले ये इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और इस जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान को अब तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, यहाँ एक बात और काबिल ज़िक्र ये भी है कि ख़ित्ते के अमन के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर इस तरीके से जवाबी कार्रवाइयाँ करते हैं, या जिस तरह ईरान ने बग़ैर किसी किस्म की शिद्दत पसंदी के ईरान ने जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, ड्रोन के ज़रिए जिन लोगों को कीमती जानों का नुकसान किया था, उसके जवाब में ये कुछ होना ही था। इसलिए कि एक इतनी ज़बरदस्त आर्मी रखते हुए अगर यानी हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उसके होते हुए जवाब ना दिया जाए, ये मुमकिन नहीं था। लेकिन यहाँ लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब होगा बहुत यानी संभला हुआ, या जिसे कहना चाहिए बहुत नपा तुला जवाब दिया जाएगा, ताकि किसी भी सूरत इस खित्ते के अमन को नुकसान ना पहुंचे। बहरहाल इसी वाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल मुख्तार भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी जी सर, क्या कहते हैं, क्या वजह बनी? कहाँ तो हम ईरान, रूस और चाइना और दीगर मुल्कों के साथ इत्तेहाद करने जा रहे थे, एक ब्लॉक बनाने जा रहे थे, और कहाँ ये कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है, दो लोगों को निशाना बनाया जाता है जो कीमती जानें ज़ाया हुई। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरे ख्याल में ये एक ग्रेट प्लान का हिस्सा है और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका हम अक्सर जिक्र सुनते हैं और थर्ड वर्ल्ड की बात हम सुनते रहे हैं, ये उसका एक मज़ाहिर एक हिस्सा लगता है। इनके साथ अब जैसे हम जो है ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज है, व्हाट इज ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज? क्या उनका एटीट्यूड ऐसे होता है कि आप एक पीसफुल नेबर के ऊपर मिसाइल हमले करें? मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन कोई नजर नहीं आती, अनकॉल्ड फॉर है। मतलब कोई इसको किसी तरीके से भी वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेट अस से कि अगर कोई ऐसी उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी तो सिर्फ एक ही चैनल रह गया है कि और दूसरे चैनल नहीं है? बेशुमार चैनल है, मैनी ऑप्शंस आर देयर। तो सफीर को बुलाते, हॉटलाइन पे बात करते, डिस्कस करते, मतलब सारा कुछ ही हो सकता था ना। बस एक प्रज्यूम कर लिया कि ये वहाँ जैश अल-अदल के लोग हैं जिनके साथ बलूचिस्तान वाले जो हैं उनका लिंक है, तो जी वो टेररिज्म तो ईरान की तरफ से भी होती रही है। आपने देखा होगा ताफ्तान बॉर्डर पे काफी अर्सा पहले हमारे कुछ लोग भी शहीद कर दिए थे इन्होंने। बिल्कुल, ये तरीका कार नहीं है, ये मैं आउटराइट एग्रेशन है। और इसके ऊपर अब हमारे 2 बच्चे शहीद हो गए, 3, उन्होंने भी क्लेम किया है पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन किया है वो सही किया है, ताकि उनको पता चले कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ होते हुए आप देखें इनका जो अग्रेशन है, अभी 2-3 दिन पहले ईरान ने सीरिया में भी मिसाइल फेंके हैं, इराक में भी फेंके हैं, एंड पाकिस्तान इज द थर्ड कंट्री। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान की रिस्पांस होनी चाहिए थी। और लेकिन इसमें एक जो चीज है वो ये है कि हमें अब ये नॉन मिलिट्री ऑप्शंस के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हम ये जो गेम प्लान है वो ये है कि ईस्टर्न बॉर्डर को ठंडा रखा जाए, कूल रखा जाए, और वेस्टर्न बॉर्डर को जरा गर्म किया जाए, क्योंकि वही उनके इंटरेस्ट में है। मुझे खुशी है कि चाइना जो हमारा ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड है
انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں کہ وہ میڈییشن کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ ایران اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ دونوں ایگری کرتی ہیں. تو ہماری طرف سے جو ریٹیلیشن ہوا ہے وہ کریڈیبل انفارمیشن کے اوپر ہوا ہے ایگزیکٹلی جو کہ اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ ایک ایسے تناظر میں جبکہ غزہ جو ہے ویسے ہی اسرائیلی جارحیت کا شکار ہے، اسرائیل کے مختلف دوسرے جو ممالک ہیں، لبنان ہے، شام ہے، ان پہ حملے جاری ہیں. ایران کی جانب سے اسرائیل کو دھمکی بھی دی گئی اور باقاعدہ کہا گیا کہ جی ہم ریٹیلیٹ بھی کریں گے. ایسی صورتحال میں دو مسلمان ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی اور یہ تنازع ہو جانا، کیا سمجھتے ہیں سر؟ کوئی سازش تو نہیں ہے اس کے درمیان؟ میں شروع میں آپ سے یہ کہا کہ یہ گریٹ پلان کا حصہ ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو سب سے آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچے گا ہمارے دشمنوں کو، جو کہ جو مسلم کنٹریز ہیں جن کا تھوڑا بہت آپس میں ریلیشن شپ بھی ہے، اس کے اندر وہ تفرقہ پیدا کریں، ان کے اندر اپنی نفرتیں پیدا کریں اور اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمیں ٹف سٹینڈ لیتے ہوئے ایران کو ایک میسج دینا چاہیے، اور وی شوڈ ناٹ گو فار آؤٹ رائٹ لڑائی جھگڑے میں، وہ دیٹ از ناٹ ان بوتھ کنٹریز انٹرسٹ. وی شوڈ گو فار نان ملٹری آپشن ود اسٹرینتھ. ہم ہیں اسٹرینتھ، نیوکلیر ہیں، وہ بھی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو مطلب سر اب تعلقات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. دیکھیں جی، there should be no escalation. There should be no escalation. It is not in our interest. سر ہمارے یہاں سے اتنی بڑی تعداد میں زائرین جاتے ہیں. جب ہم ایسکلیشن میں جائیں گے تو پھر اس کا کیا ریزلٹ ہوگا کہ یعنی کہ وی آر گیٹنگ انٹو دی ٹریپ آف دی ورلڈ گریٹ پلان. تو ہم نے اس کو یہی ختم کرنا ہے، اور اس کے جو پیسفل طریقہ کار ہوتا ہے نیگوشیشنز کا، وہ ہم نے ریٹیلیٹ تو کر دیا، ٹٹ فار ٹیٹ تو ہو گیا نا. تو اب یہ ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھکانا جو ہے مناسب نہیں ہے. اینڈ اینی ون ہو ایڈوکیٹس کہ جی ہم اور لڑائی شروع کر دیں، دیٹ از ناٹ ان دی انٹرسٹ آف بوتھ دی کنٹریز اینڈ اوور آل گلوبل سچویشن کو دیکھتے ہوئے. آگے وہاں پہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں چین نے بڑا اہم کردار بھی ادا کیا ہے. تو میرا خیال ہے اسی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ ان کی آفر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور چین کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ بفور فائٹنگ اگینسٹ ایچ ادر sit across the table and sort out your differences. میرے خیال میں وہ بہتر ہے، اس کو ایسکلیٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیونکہ دیکھیں پاکستان سے ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زیارتوں پہ بھی جاتے ہیں، اور برادر اسلامی ملک ہے سر، ہمارے کبھی تعلقات اس طرح رہے نہیں ہیں. ایران کی ہمیشہ سپورٹ رہی ہے، پاکستان ایران کو سپورٹ کرتا رہا، یہاں تک کہ ایران عراق وار میں بھی پاکستان کی سپورٹ رہی. اب مجھے بتائیں سر کہ ایسے تناظر میں اب یہ حالات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اپس ڈاؤن ملکوں کے آتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا کی دیکھیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، تو مطلب ہم نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ کوشش نہیں کی. کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ تھرو نیگوسیشن جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں اور اس کو حل کریں. سر لیکن انڈیا تو ایک کنٹینیوس تھریٹ ہے نا پاکستان کی سلامتی کے لیے. دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، وہ لارڈ پیسٹر کافی 150-200 سال پہلے کی بات ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈس اینڈ دیر آر نو پرماننٹ اینیمیز. اٹ از دی سیلف انٹرسٹ ملکوں کا دیٹ پریویلز. تو اس لیے یہ سوچنا کہ جی ایران مسلمان ملک ہے، مسلم کنٹری ہے، اور دوسرے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ہر ایک کا اپنا اپنا. سر کیا ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری ہے یہ کہ جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی؟ اس میں دیکھیں میں آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ ان فارن افیئرس، لیکن یہ ہے کہ اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی جو آپ کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی دیر از سم مطلب جھول تو ہے نا اس میں، ورنہ یہ معاملہ جو ہیں اس طرح کے ان کو پھر اس طرح سے تو حل نہیں کیا جاتا دونوں سائڈ سے.
اگر ہم فورسز استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی بیسٹ ایفرٹ از آلویز اے ڈپلومیٹک ڈسکورس جو کہ ہمیشہ استعمال ہونا چاہیے. سر کہاں تو ایران سے گیس پائپ لائن آ رہی تھی, بڑی چیزیں, سستا تیل آ رہا تھا, یہ ساری چیزیں. ہاں دیکھیں ہمارے اپنے بھی سیلف انٹرسٹ ہیں, ایران کے اپنے بھی سیلف انٹرسٹ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ وی شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف دی گریٹ پلان وچ از آل آؤٹ اگینسٹ مسلم کنٹریز. آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی لوگ مر رہے ہیں وہ مسلمان ہی مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. کسی میں آپ دیکھ لیں, ایران لے لیں, سعد لے لیں, لبنان ہے, سیریا ہے, یمن ہے, غازہ لے لیں, غازہ ہے, بالکل کسی کے کان پہ جون ہی رینگ تھی. اچھا مختار بٹ صاحب, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ بات اتنی کلیئر ہے, ہم آپ سب یہ باتیں کر رہے ہیں, نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, گریٹ پلان کی بات کرتے ہیں, تمام چیزیں کرتے ہیں, سر پھر ایک ذی شعور ملک, ایک مطلب زیرک سمجھدار اس پہ حکمران ہے, کیسے سر ایران کی جانب سے یہ انسٹیگیٹ کیسے ہو گیا پھر؟ یعنی اس کا مطلب ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں, جان بوجھ کے چاہتے ہیں یہ کرنا, کیسے انسٹیگیٹ ہو گیا؟ دیکھیں جیسے ہمارے یہاں ملک کے اندر ود ان پاکستان ہمارے بھی دشمن اندر چھپے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ہمارے کچھ پیڈ لوگ بھی ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام انجام دے رہے ہیں, اور اسی طریقے سے ایران میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشن کو کس طریقے سے ڈیویل کرنا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کو اب لائٹلی نہیں لے سکتے. اس وقت جو صورتحال ہے بڑی گمگیر ہے, اور وہ گمگیر اس طرح سے ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر پیش ہو رہا ہے, دو مختلف ہر جگہ علیحدہ علیحدہ بلاک بن رہے ہیں, اور ہم کو اس کے اوپر بھی تھوڑی نظر رکھنی ہے. سو لیٹ اس ناٹ فال پرے ٹو دیئر ٹیمپٹیشن. اگر ہم ان کے جال میں پھنس گئے تو پھر تو آپس میں مسلمان ملک لڑتے رہیں گے, اور نقصان کس کا ہوگا؟ غریب عوام کا نقصان ہوگا. ہمارا جو کامن اینیمی ہے اس کو فائٹ کریں. ہمارا کامن اینیمی کیا ہے؟ غربت ہے, بے روزگاری ہے. اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو مطلب ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اینی ون ہو ایڈوائزز بوتھ دا کنٹریز, جی آپ شروع ہو جائیں تو سر آپ سمجھتے ہیں نگراں حکومت یہ کام کر سکتی ہے, یا کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ باقاعدہ؟ نگراں حکومت تو ابھی تھوڑے دن 18 دن باقی رہ گئے ہیں, وہ تو چلے جائیں گے نیچرلی. یہ اٹ شوڈ بی لیفٹ ایٹ دی. لیکن جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کو مطلب جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس میں یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ الیکشن کو شاید ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہو. اس سے کیا تھا کہ ملک میں اور ڈس آرڈر ہو, انسٹیبلٹی ہو. سر اگر کسی قسم کی یہ چیز اگر بڑھتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے ڈیلے کی بھی صورت بن سکتی ہے اس وجہ سے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں. اس وقت دیکھیں سارا جو لوگ جو ہیں عوام 25 کروڑ دے آر ایگر to take part in the election, and so is the government. وہ گورنمنٹ بھی ڈٹرمنڈ ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو چیف آرمی اسٹاف ہے جنرل آصم منیر, ان کی طرف سے بھی یہ ایشورنس ہو گئی ہے کہ یہ, اور آج ہی بیان ہے الیکشن کمشنر کا, کم واٹ میں الیکشن ول بی ہیلڈ آن ڈیو ڈیٹ. تو یہ چھوٹے موٹے جو واقعات ہوتے رہتے ہیں. اینڈ اور اس کو جیسے میں نے کہا کہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر سے بھی ٹیررسٹ ایران سے بھی پاکستان آتے ہیں, ISI کے جو بلوچستان میں ڈس آرڈر کرتے ہیں, ایران کے ہزارتے آتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی تو جواز ہے ایران کو کہنے کا کہ بھائی یہ جو آپ کے وہاں سے آ رہے ہیں کراس کر کے بارڈر, تو ان کو بھی آپ روکیں. سر کلبھوشن یادو کو بھی جو گرفتار کیا تھا وہ بھی مطلب ایران کراس کرتے رہے بارڈر, آتا رہا جاتا. یادو کو تو اب یاد ہی کریں ہم مخالف. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ کرنل مختار بٹ صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالنا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ایران تنازع کے حوالے سے. جس طرح پاکستان نے ریٹالیٹ کیا, پہلے کہا جا رہا تھا کہ بہت ہی پریسائز اور نپا تلا جواب پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا تاکہ علاقے کے یا خطے کے امن کو ٹھیس نہ پہنچے. بہرحال اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز بین الاقوامی تعلقات عامہ کی ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے بتائیے گا کیا کہتی ہیں آپ, یہ اچانک سے دو اسلامی برادر ملک, کہاں تو ایک طرف پائپ لائن, گیس کی پائپ لائن, تیل بلاک بننے جا رہا تھا, بڑے اچھے تعلقات, اور اب یہ ہے کہ سفیر تک کو پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان نے واپس بلا لیا. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے لارجلی ان ایکسپیکٹڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ اور انپرووکڈ بھی ہے. جس مسئلے کو یا جس مدعے کو اٹھا کے ایران نے یہ پرووکیشن کی ہے, یہ مدعا پاکستان اور ایران کے بیچ میں پہلی دفعہ تو نہیں اٹھا. ایران کئی دفعہ پاکستان سے اس حوالے سے بات کر چکا ہے اور پاکستان نے ایڈریس کیے ہیں کنسرنز, اور پاکستان نے کئی دفعہ اپنے کنسرنز, آپ کو پتہ ہے کہ گلبشن یادیو جو تھا اس کے پاس ایران میں پیپرز بنے تھے اس کے, جب وہ پاکستان سے پکڑا گیا ہے تو اس کے لنکیجز ایران سے ملتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اکراس بارڈر ٹیررزم کے جو ایشوز ہیں یہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں پہلی دفعہ اٹھا ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ بغیر کسی امیڈیٹ کاز کے ایران نے دراندازی کی ہے, ایئر اسپیس وائلیٹ کیا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور ایران کے بائی لیٹرل تعلقات کی طرف اشارہ دہی نہیں تھی. یہ کوئی میسج ایران تھا جو ایران ویسٹرن ورلڈ کو دینا چاہ رہا تھا, کیونکہ اس وقت ایران ایک گلوبل کانفلکٹ کا پس پردہ بہت اہم کردار ہے. جو پوری پیلسٹینین ریزسٹنس ہے, وہ چاہے حماس ہوں, چاہے حزب اللہ ہوں, چاہے ہوٹیز ہوں, ان کے پیچھے جو ایک ملک راک سالڈ کھڑا ہے وہ ایران ہے. تو یہ تصور کے ساتھ سیریا, عراق اور پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ڈونٹ برنگ دا وار ٹو مائی ڈور اسٹیپ. ظاہر ہے پاکستان کیونکہ اس لیگ میں نہیں ہے تو پاکستان نے میجرڈ جواب دیا اور تقریباً 48 گھنٹے کا وقت بھی دیا ایران کو کہ ایران ڈیمیج کنٹرول کرے, پیچھے ہٹے. اور جب یہ بات ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تھی, جیسے آپ نے کہا سفیر واپس بلا لیے گئے تھے, اس وقت تو کوئی اپالوجی, کوئی ریگریٹ, کوئی ریمورس, کوئی ڈیمیج کنٹرول, ایسا کوئی اسٹیپ ایران کی طرف سے آیا نہیں. اس کے بعد پاکستان کے اوپر سمجھے کمپلشن ہو گئی کہ وہ جواب کرے, کیونکہ اگر وہ ایران کو جواب نہیں دیتا اس بات سے تو جو ہماری جو لوکیشن ہے, ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں جو ماضی میں یہ کر چکے ہیں اور ہمارے نیبر ہیں, پھر وہ امبولڈن ہوتے ہیں کہ جی پاکستان نے یہ پی لیا تو اگر ہم بھی یہ کریں اس بہانے کے تحت تو پاکستان پی جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں چین نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا سعودیہ کے قریب ایران کو لانے میں, اور ایران کے تعلقات اس خطے میں بہتر ہوتے جا رہے تھے. اسرائیل کے خلاف یا حماس کی یا حزب اللہ کی پشت پناہی کرنا اپنی طرف, لیکن ایک برادر اسلامی ملک کو نشانہ بنانا, یہ بھی کہا جا رہا ہے جی ایک سازش کے تحت جان بوجھ کے اس خطے کے امن کو برباد کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. تو ایران خود کیسے اس سازش کا حصہ بن گیا؟ میں آپ سے گزارش کروں, مسلمان ملک تو عراق بھی ہے, ایران عراق حالت جنگ میں رہے, 7-8 سال جنگ لڑی ہے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ سچویشن ہمارے تعلقات اس وقت افغانستان کے ساتھ بھی کشیدہ ہے, مسلمان ملک تو افغانستان بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ مسلمان ملک کی بات ہے, یہ لارجر گلوبل کانفلکٹ میں جو صورتحال ہے اس کا شاخسانہ ہے. اور جہاں تک آپ نے چین کی کردار کی بات کی, دیکھیے چین نے ڈائریکٹ میڈیشن پتہ ہی ابھی آفر نہیں کی ہے, اگر بیہائنڈ کلوز ڈورز کی ہے تو پتہ نہیں, لیکن چین اور رشیا کا بالکل ایک سانس آیا ہے کہ دونوں ایران بھی اور پاکستان بھی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. ان سم ویز کیونکہ پاکستان نے بہت نپا تلا, میجرڈ, ٹارگیٹڈ جواب دیا ہے, تو دا بال از ان دا ایرانین کورٹ کہ اب ایران اس کو ایسکیلیٹ کرتا ہے یا کس کو رسپونڈ کرتا ہے. دوپہر تک یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ ایران ایک اور اٹیک کی تیاری میں ہے,
لیکن ابھی تک ایسی کوئی خطرناک خبر نہیں آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تو بالکل یہ چاہتا ہے کہ کانفلکٹ ایسکیلیٹ نہ ہو, کیونکہ اس نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ ہم معاملے کو بہتر طور حل کر سکتے ہیں. ایران کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ کانفلکٹ ایسکیلیٹ ہو, تو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ رک جائے گا. اچھا یہ بتائیں, آپ کے خیال میں مطلب کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اس مسئلے کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کر لینا چاہیے تھا, یا ایک برابر کا جواب دینا بھی ضروری تھا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے 48 گھنٹے تک تقریباً دینے کی کوشش کی کہ ایران کی طرف سے کوئی ایسا جواب آ جائے جو پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو. لیکن جو ڈاووس میں ان کے سفیر ہیں انہوں نے تو کھلا اعتراف کر لیا کہ ہاں جی ہم نے کیا اور اس وجہ سے کیا ہے. اس کے بعد پاکستان کے لیے پاسبل نہیں تھا, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی, اٹس ناٹ اباؤٹ بائی لیٹرل ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ ایران. پاکستان کا جواب اس وقت خطے میں اور ممالک بھی دیکھ رہے ہیں, اور پھر اگر پاکستان یہ بالکل میجرڈ جواب نہ دیتا اور یہ بات فارورڈ نہ کراتا, یہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے, تو انڈیا بھی امبولڈن ہوتا نا. جی انڈیا تو پہلے ہی کر چکا ہے اور ہمیں انڈیا کو بھی جواب دینا پڑا تھا. اچھا آپ سمجھتی ہیں اگر تو ایران کی جانب سے مزید کوئی اور اس قسم کی کارروائی کی گئی تو آپ نہیں سمجھتی کہ پھر اس خطے کے امن کو بھی نقصان پہنچے گا اور پاکستان میں آن گوئنگ الیکشن پروسیس جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ حالت جنگ میں چلے جائیں تو پھر تو الیکشن سیکنڈری سچویشن ہو جاتی ہے. ابھی تک اس طرح کا کوئی اعلان نہیں آیا ہے, لیکن خدا نہ کرے اگر ویسٹرن بارڈر پہ کوئی ایکٹیو جنگ چھڑ جاتی ہے اور جواب در جواب والی صورتحال بن جاتی ہے, تو ایز اے سیکیورٹی کو لے کر آوازیں اٹھ رہی تھیں, تو بالکل الیکشنز امپیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہما بقائی صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, بین الاقوامی تعلقات عامہ کی ماہر ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.